चलो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। ऐ अल्लाह, हमें हक को हक कर दिखा और इस पर चलने की तौफीक अता फरमा, और बातिल को बातिल कर दिखा और इससे बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अब इंशाल्लाह हम जैसे सूरह बकरा में कंटिन्यू है, हमने 100 आयत तक कंप्लीट किया था। आज हम इंशाल्लाह 101 यानी 101 से शुरू करेंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वा और लम्मा जब, जाअहुम आया इनके पास, रसूलन कोई रसूल। तो यहाँ किस रसूल की बात हो रही है? खातिमुन नबिय्यीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आया कोई रसूल मिन इंदिल्लाही, अल्लाह के पास से, मुसद्दिक़न वो तस्दीक करने वाला है, बिमा इस किताब की जो माहुम इनके पास है। ठीक है, इनकी किताबों में तीनों में पेशन गोइयां मौजूद थी और इस कुरान ने आके तस्दीक की, यानी उन किताबों में जो पेशन गोई थी, अब ये कुरान आ गया, अब इससे तस्दीक कर दी कि आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए हैं और आखिरी किताब भी आ गई है। तस्दीक करने वाला है इस किताब की जो माहुम उनके पास है। नबज़ा तो फेंक दी, फरीकुन एक फरीक ने, मिनल लज़ीना इन लोगों में से जो ऊतुल किताब जो दिए गए थे किताब। क्योंकि हमने शुरू में देखा ना कि बकरा में जो खिताब है वो इस उम्मत से है, बनी इसराइल से है। तो इन लोगों में से जो दिए गए थे किताब, किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब, वराअ उसको पीछे कर दिया, ज़ुहूरिहिम अपनी पीठ पीछे, कअन्नहुम गोया कि वो ला यालमून उसको जानते ही ना थे। यानी उन्होंने इसको कैसे कर दिया, जैसे कि वो जानते ही ना थे। यानी आखिरी निशानियां देखने के बावजूद, कुरान को देखने के बावजूद उन्होंने ऐसे कर दिया कि देखेंगे, वो होता नहीं है उसको शक की कंडीशन में ले आना, यानी ये पीठ पीछे कर दिया कि वो शक की कंडीशन में, गोया कि वो जानते ही नहीं है, यानी जाने अनजाने कंडीशन कर दी हक को पहचानने के बावजूद। राइट। अच्छा, अब आती है आयत नंबर 102। 102 जो है हम जरा सा देख लेते हैं। देखिए, ये जो हमने अभी पीछे से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि दीन के तकाजे हैं जो जो सारे पूरे करने होते हैं। ठीक है ना। दीन के तकाजे हम कैसे पूरे करते हैं? जब हमारा हमारा ईमान कामिल हो, जब हमारा ईमान यकीनी ईमान हो, जब हमें अल्लाह ताला पर ईमान हो, उसकी किताबों पर हो, उसके रसूलों पर हो। राइट। अब ये यकीनी कैफियत है कि यकीनी कल्बी ईमान है। कैसा ईमान है? हकीकी ईमान है। ठीक है ना, जिसमें हमें क्लियर है कि भाई हमें अपने अल्लाह पे ईमान लाना है, किताबों पे लाना है, और अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी। यानी हमारी जिंदगी का कैसा हो जिसमें क्या झलक दिखे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हम ये दीन के तकाजे पूरे कर रहे हैं। अब जब शैतानी वसवसे आते हैं और इंसान का जब ईमान कमजोर होना शुरू हो जाता है, जब अल्लाह पे तवक्कल, अल्लाह उस पे कामिल ईमान कमजोर होना शुरू हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त के रसूल की हमने पैरवी नहीं की और हम हुब्बे दुनिया में पड़ गए, बुत परस्ती में पड़ गए, जब दीन की असल तालीमात से हम दूर हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है? फिर उसके बाद फिर आम क्या देखा जाता है? फिर इंसान जादू टोने टोट के, अच्छा ये जादू टोने टोट के क्यों करने पड़ते हैं? कोई तो रीजन है ना, ये क्यों करने पड़ते हैं? ये अपनी दुनियावी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए करने पड़ते हैं। ये दुनियावी ख्वाहिशात पूरी होती है ना, यानी अल्लाह की जो किताब है, जो इस वक्त हदायत का सरचश्मा है, जो कि हर लिहाज से, यानी इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं हमें, कि ये कंप्लीट कामिल हदायत है, उसके बावजूद जब हम दुनियावी ख्वाहिशात पूरी करने लगते हैं तो हम अपना रुझान इस तरफ कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं? फिर अब यही होता है कि देखो, इसकी शादी नहीं हो रही, तुम ऐसे करो 500 दफा इस आयत को पढ़ लो। होते वो अमलियात कुरान ही है, यानी किसी आयत को पकड़ लिया, किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो तुम 100 दफा पढ़ लो, किसी की शादी नहीं हो रही तो तुम 200 दफा पढ़ लो, आपके महबूब कदमों में गिर जाए, आप दुश्मन को जेर कर दें। ये क्या? ये सारी दुनियावी ख्वाहिशात है। दुनियावी ख्वाहिशात ने हमारा ईमान कमजोर किया, हमारा ईमान कमजोर किया। हम शैतान ने क्या वसवसा डाला? पढ़ तो तुम कुरान ही रहे हो ना। इस कुरानी आयात जो कि हदायत का सरचश्मा, हमने इनको कारोबार बना लिया। अब ये कारोबार है और ये बहुत बड़े लेवल का कारोबार है कि आप जाएं, फिर वो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ भाई, इसको 500 दफा पढ़ लो, इसको 100 दफा पढ़ लो, इसको 10 दफा पढ़ लो, तो तुम्हारी दुनियावी ख्वाहिशात पूरी हो गई। ये देखें, ये कितना बड़ा फॉल्ट है। क्यों हुआ ये इस वजह से हुआ कि हम दीन की असल तालीमात से दूर हुए, हमारा ईमान कमजोर हुआ। अब ये जो आयत नंबर 102 में तिलावत करूंगी, इसको बहुत जरूरी देखें। ये सारा उस बेस पे है जब एक उम्मत मुस्लिमा
اس کا ایمان کمزور ہو گیا، وہ دین کی اپنی اصل سے دور ہو گئی، اب آپ ان دھندوں میں پڑ گئے کر اب قرآن ہی عملیات بھی رہے. شیطان نے وسوسہ یہی ڈالا کہ بھی پڑھ تو قرآن ہی رہے ہو نا، قرآن کے تھرو ہے، لیکن خواہشات کیا پوری ہو رہی ہیں؟ دنیاوی خواہشات پوری ہو رہی ہیں. اور یہ کیا ہے؟ اصل میں حقیقت قرآن تو کامل ہدایت ہے جو کہ کل کو آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ پوری ہدایت ہے. یہ ہدایت کا ایک ایک لفظ یہی ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب رہو اور آخرت میں بھی رہو. دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اس کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. جب ہم اس سے دور ہو گئے پھر ہم نے اس قرآنی آیات کو عملیات بنا لیا، یہ قرآنی عملیات بن گئے کیونکہ ہمیں اپنی دنیاوی خواہشات پوری کرنی ہے. رائٹ، کلیئر ہوئی یہ سچویشن؟ اب ہم انشاءاللہ یہ آیت نمبر 102 میں پڑھوں گی، تو اس ذہن سے آپ پڑھیں کہ یہ وہ سچویشن ہے امت کی جب امت اپنے دین کی اصل اور توکل اللہ اور اپنے رسول کی پیروی نہیں کرتی، پھر وہ ان کاموں میں پڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم اس وقت کیونکہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی امت مسلمہ تھی، ہم امت مسلمہ ہیں. اس امت کو بھی یہی کام دیے گئے تھے کہ بھی اللہ پہ ایمان لاؤ، اور جیسے ہم نے پڑھا ہے وہ 8 پوائنٹ کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. یہی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہی وہ احکامات تھے جو ان کو دیے گئے تھے. پھر انہوں نے اپنی بدعمالیوں کے تھرو پھر اللہ نے ان کو نبوت سے معزول کیا، اور اب ہم ہیں امت، ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے. لیکن آج ہم امت کا حشر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اصل سے چھوڑ کے اسی کام پہ پڑے ہوئے ہیں. یہ جادو ٹونے ٹوٹ کے دنیاوی خواہشات پوری کرنے لگ گئے ہیں. رائٹ، اب آیت نمبر 102 کی ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. وَاتَّبَعُوا، انہوں نے تباہ کیا، ماں اس کا جو تتلو جو پڑھتے تھے، شیاطین شیطان، علی ملکی سلیمان، سلیمان کی بادشاہت میں. یعنی عہد بھی بتا دیا کہ یہ کون سا دور ہے؟ سلیمان کی بادشاہت کا دور ہے. یہ آپ سب ریمائنڈ کریں، یہ وہی ہے طالوت علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام کا جو دور ہے. ٹھیک ہے، وما کفر سلیمان، سلیمان نے تو کفر نہیں کیا تھا، ولیکن لیکن شیاطین شیطانوں نے کفروا کفر کیا تھا. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا تھا. اس پہ ضروری ہے ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا. اب یہ جو ان یہودیوں کا شرارت نفس تھا وہ یہی تھا. انہوں نے کیونکہ حضرت سلیمان کے دور میں وہ جن انسان ہوائیں تابع تھی، تو انہوں نے اس معجزے کو جادوگری میں بدل دیا. یہودیوں نے اس معجزے کو حضرت سلیمان کے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تابع کیا تھا ان کے، انہوں نے آج تو رات میں یہ لکھ دیا کہ یہ تو جادوگر ہیں. اب آپ یہ ذہن میں رکھیں، جو تحریف آئی ہوئی ہے نا اس کی نفی قرآن کر رہا ہے. جو تحریف یہ کر چکے ہیں نا اپنے، تو انہوں نے جو آج اپنی تورات میں لکھی ہے تو قرآن اس کی نفی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن ان شیطانوں نے کفر کیا تھا. اب آگے دیکھیں، یعلمون الناس، وہ لوگوں کو سکھلاتے تھے، سحرا جادو سکھلاتے تھے، وما اور پیروی کی اس کی جو انزل نازل کیا گیا علی الملکین، 2 فرشتوں پر. ٹھیک ہے، وہ جادو جو لے کر آئے ہیں وہ کون؟ 2 فرشتے لے کر آئے. بابلا، جگہ بھی، لوکیشن بھی آپ کو بتا دی گئی کہ بھی وہ بابل تھا. اور یہ بابل ذہن میں رکھیں، یہ رائٹ ناؤ عراق جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا پرانا نام جو ہے وہ بابل ہے. ٹھیک ہے، 2 فرشتوں پر اترا اور وہ لے کے اترے بابل شہر میں، ہاروت و ماروت. دونوں فرشتوں کے نام بھی بتا دیے گئے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک آزمائش کی شکل تھی. یہ 2 فرشتے جو آئے تھے جادو لے کے اترے تھے، یہ آزمائش تھی امت کی کہ آیا ان کے ایمان کا امتحان کیا ہے. ٹھیک ہے، وما یعلمانی، نہیں وہ دونوں فرشتے سکھلاتے تھے، من احد، کسی ایک کو بھی، وہ خود سے نہیں سکھلاتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ پہلے ہی کہہ دیتے تھے، انما نحن، ہم تو صرف فتنۃ، ایک آزمائش ہے، فلا تکفر، تو تم مت کرو کفر. یعنی اب دیکھیں جادو کفر ہے، یہ شرک ہے، تو جادو کا وہ خود کہتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، تم کفر مت کرو. فیتعلمون، پھر لوگ سیکھتے تھے ان سے، منہما، ان دونوں فرشتوں سے، وہ چیز کے یفرقون، کہ وہ جدائی ڈال دیتے تھے، جدائی ڈال دیتے تھے، بھی اس کے ذریعے، جادو کے ذریعے سے، بینا، درمیان، مرئی و زوجی، یعنی مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جو ہے تفرقہ اور یہ جدائی کیسے ڈالی جائے، یہ سیکھتے تھے ان سے. اگلی آیت بہت اہم ہے، وما ہم، نہیں تھے وہ، بدارین، نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے. رائٹ، آپ کا اور میرا اس وقت ایمان ہے نا کہ ہم اس آیت کو پڑھنے، اس کو اپنے دلوں میں اتار لیں کہ نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے، بھی اس چیز کے ساتھ، من احد، کسی ایک کو بھی، الا، مگر، باذن اللہ،
کہ وہ تو अल्लाह का इज़्न है। जब किसी को कोई तकलीफ या नुकसान हो रहा है, वो दर हकीकत उस शख्स की वजह से नहीं है जिसने जादू किया, वो तो असल में अल्लाह का इज़्न है, वो अल्लाह ने इजाजत दी है उसको। अच्छा, वयतअल्लमूना, वो लोग सीखते थे, माँ इस इल्म को, जो यदुर्रुहुम, जो नुकसान पहुंचाता था उनको, वला यनफाउ, उसने उनको फायदा नहीं दिया। उन्होंने की ये हरकत, लेकिन क्यों की? ईमान कमजोर था, दुनियावी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए की। ये सारी जेलसी होती है ना, ये जो मियाँ बीवी के दरमियान तफरका डालना, ये करना, ये वही दुनियावी ख्वाहिशात। आपका ईमान अब कमजोर है, ईमान कामिल नहीं है, यकीन कल्बी नहीं है, अल्लाह का तवक्कल नहीं है, फिर आप इन कामों में पड़ गए। अल्लाह ताला ने कहा ये जो इन्होंने काम किया, इसका इनको इतना नुकसान हुआ, इस चीज ने इनको फायदा नहीं दिया। वलाकद, अलबत्ता तहकीक, अलिमु, उन्होंने जान लिया, लिमन, अलबत्ता जिसने, इश्तराहू, खरीदा इस जादू को, माँ नहीं होगा लहू, उसके लिए, फिल आखिरत, ही आखिरत में, मिन खलाक, कोई हिस्सा। ठीक है, दुनियावी फायदा तो हुआ ना इन लोगों को, ठीक है, वक्ती तौर पे हुआ, और उस कमजोर ईमान वाले का भी हुआ कि भी उसने भी तकदीर को छोड़ के इस चीज को किया। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा अब ये जो खरीदो फरोख्त इन्होंने की तो सही, लेकिन इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। वला बिस, अलबत्ता बुरी है, माँ वो चीज, शरो, जो उन्होंने बेचा, भी इसके बदले, अनफुसहम, अपनी जानों को। जान तो लगती है ना, ये दुनिया कमाने के लिए भी पूरी जान लग रही है, और देखिए दीन के काम के लिए भी यही जान लगेगी। क्यों ना हम फिर इसको सही काम पे लगा दें, हम क्यों ये गुनाह के कामों में करें कि जिसमें आखिरत में हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा। तो अल्लाह ताला करे, वला बिस, अलबत्ता बुरी है, माँ वो चीज, शरो, जो उन्होंने बेचा, इसके बदले अपने जानों को, अपनी जानें इन्होंने बेच डाली। सिर्फ क्या, अच्छा फायदा क्या हुआ? वो दुनियावी ख्वाहिशात, और दुनियावी ख्वाहिशात भी हमें क्लियर हो गई कि यहाँ तो एक थोड़ा सा वक्फा है जिसके लिए हम आए हैं। ठीक है, लव, काश, कानू, वो होते यालमून, काश कि वो इस बात को जान लेते, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं काश कि अगर वो इस बात को जान लेते तो वो ये वाली खरीदो फरोख्त ना करते। लेकिन ये सारा क्यों हुआ? ये ईमान की कमजोरी की वजह से हुआ, और दुनियावी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हुआ, कि हमने इन पुरानी आयात को अमलियात, कुरान की अमलियात बना लिया। तो दर हकीकत तो वो दुनियावी ख्वाहिशात पूरी करना था ना उसके अंदर हम जो बार बार एक आयत पढ़े जा रहे हैं बगैर सोचे समझे, तो वो दर हकीकत उसमें वो अमल है कि हाँ मेरा काम पूरा हो जाए। राइट, ये डिस्कशन हम थोड़ी सी जरा हम इसको गौर से पढ़ेंगे। हम सूरह बकरा की आयत नंबर 102 का एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं, कि एक हमें हदीस है सही बुखारी की, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाह करने वाली चीज अल्लाह के साथ शिर्क करना है और इससे बचो, यानी तबाह कर देने वाली चीज अल्लाह के साथ शिर्क करना है, इससे बचो, और जादू करने कराने से बचो। ये सही बुखारी की हदीस है। अब जादू क्या होता है? जादू के हवाले से हम देखते हैं हमारे मुआशरे में हमें दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तो ये तबका मिलता है जो आपको आराम से कह देगा कि कोई जादू वादू होता ही नहीं है, ये भी गलत है। एक ये वाले लोग आपको मिलते हैं जो कहते हैं जी कुछ होता ही नहीं है। एक हमें दूसरा तबका मिलता है, एक कुछ लोग जो हमें ऐसे मिलते हैं, अब उनको हर चीज में शक है, हर चीज में वहम है, उनके साथ कोई, ये हमने जो अभी सूरह बकरा की आयत नंबर 102 पढ़ी है, इसके हवाले से जरूरी है हम कुछ ये अहादीस को देख लें। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तबाह करने वाली चीज अल्लाह के साथ शिर्क करना है, यानी तबाह कर देने वाली चीज अल्लाह के साथ शिर्क करना है, और इससे बचो, और जादू करने कराने से बचो। से बुखारी की ये हदीस है। अब जादू के हवाले से जरूरी है कि हम इस बात को डिस्कस करें कि ये जादू कि मसा हमारे जो हम जिस मुआशरे में रहते हैं, यहाँ लोगों की किस तरह से जादू के बारे में राय होती है। एक तो आपको ऐसा तबका मिलता है जो कि कहता है ये जादू वादू कुछ नहीं होता, एक आपको इस तरह के लोग भी मिलते हैं। राइट, ये भी सही नहीं है कि बिल्कुल ये कह देना कि जी ये तो कुछ होता ही नहीं है। और दूसरे कौन से लोग होते हैं? दूसरे वो लोग होते हैं जिनको अपनी जिंदगी में हर चीज में जादू दिख रहा है। ये कौन है? ये वहमी और शक्की किस्म के लोग हैं। इनको वहम और शक किस बात का है? मेरे साथ बुरा हो गया, ये किसी ने कर दिया, मेरे बच्चे को जॉब नहीं लग रही, ये किसी ने कर दिया, मेरी शादी नहीं हो रही, किसी ने जादू करा दिया। ये लोग शक में और वहम में रहने वाले लोग हैं। ये वाला जो तबका है, इसको अपनी हर चीज में, तबीयत सही खराब है जादू हो गया है, ये भी गलत है। ये एक एक्सट्रीम है, ये दोनों। एक वो जो कहते हैं कुछ नहीं है, एक वो जो कहते हैं हमारी हर चीज में ही है, यानी हमारी पूरी जिंदगी। अब ये लोग शक में रहने वाले हैं, शक और वहम है इनको इस बात का। इन्होंने इसकी तहकीक नहीं की है, बस इनको शक और वहम है कि मेरे काम गलत हो रहे हैं, मेरे काम सही नहीं हो रहे, तो इसका मतलब मुझ पे जादू हो गया है। तो यहाँ कमी किसी चीज की है? यहाँ कमी हमारी तकदीर में ईमान की है, कि हमारी तकदीर भी होती है जो एक अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, एक उसके मुताबिक जो हमारी प्लान्ड लाइफ चल रही है, ये हमारी तकदीर का हिस्सा है। अगर कोई तकलीफ आई है, कोई चोट आई है, तो वो उस तकदीर में थी हमारी,
لیکن یہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اپنی زندگی میں شک اور وہم کی وجہ سے ہر چیز میں جادو دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس آیت نمبر 102 کے حوالے سے ہم ضرور جانیں گے کہ وہ جو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جنات, انسان, ہوائیں, یہ سب تابع کیے ہوئے تھے. اب اس دور میں جیسا کہ آیت چل رہی ہے, اس دور میں کیونکہ انسانوں اور جنوں کا آپس میں میل جول کافی رہتا تھا, تو اس وقت یہ جتنے شیاطین جن تھے یہ انسانوں کو جادو سکھاتے تھے. یعنی انسانوں میں سے بھی وہ والے لوگ آپ کاؤنٹ کریں جن کا ایمان کمزور ہے, جن کی شرارت نفس زیادہ ہے, وہی انسان پھر یہ حرکت کرے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا اللہ پہ توکل نہیں ہے. اس کو اللہ نے ابھی کہتے ہیں نا 102 آیت میں کہ وہ انہوں نے تھوڑا سا ہی فائدہ اٹھایا, لیکن اس کا نقصان کتنا ہے, کہ نقصان کیسا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. وہ دنیاوی فائدے, دنیاوی خواہشات پوری کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, ان شیاطین نے انسانوں کو یہ جادو سکھاتے تھے. تو جادو ہم کیا کہیں گے, جادو اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک ہی لائن ہوگی کہ یہ کفر ہے نا, جادو کفر ہے, جادو شرک ہے. اب شرک کیسے ہے, ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. شرک کیسے ہے کہ اب ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایک شخص ہے جس پہ اب ہمارا فوکس بیٹھ گیا کہ نہیں یہ فلاں شخص ہے نا اسی نے کیا, وہ ذہن پہ بیٹھ گیا شیطانی وسوسوں نے, نہیں یہ جو شخص ہے نا فلاں اس نے کیا. اب وہ جو فلاں شخص ہے جو وہ آپ پہ جادو کر رہا ہے, تو کیا اللہ نے اس کو اتنی پاور دی تھی کہ اس نے اللہ کے اذن کے بغیر کر دیا؟ اب آیت نمبر 102 پڑھ کے یہ لاجک سمجھ آتا ہے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں اتنی پاور تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر اس نے کر دیا. اس آیت سے ہمیں یہی بات پتہ چلی کہ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ اس شخص جو ہم نے کہہ دیا آسانی سے کہ فلاں شخص نے کیا ہے, در حقیقت اس کو وہ پاور بھی اللہ نے ہی دی تھی, وہ اللہ کا اذن تھا جس کے تھرو وہ کیا, لیکن وہ ہمارا ایمان کا امتحان بن گیا. ہم نے ایک دم یہ نہیں لایا کہ یہ تو اللہ نے اس کو یہ دی تھی طاقت, اس کے تھرو اس نے کیا ہے, پھر ان جادو ٹونوں کے علاجوں میں ہم پڑ گئے. اور اس طرح سے کیوں, اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. رائٹ, اس سچویشن کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ساتھ جو اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو کیا ہر چیز میں جادو ہوتا ہے؟ نہیں. یہ اگلی وہ دیکھیں جو حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات جان لو, اگر ساری امت بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے. اس آیت, اس حدیث کو ذہن میں رکھیں, یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے. اور پھر اس آیت کو ذہن میں رکھیں, وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. یہ سارا دیکھیں ایمان ہے, یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ آیا ہم کیسے ایک شخص کو اتنا اس سے کانفیڈنس سے کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں نے کیا ہے. اس آیت کو پڑھنے کے بعد اب ہمیں یہ جملہ نہیں بولنا, یہ تمام طاقتیں اللہ کی ہیں اور میری تقدیر کے اندر جو نقصان لکھا ہے وہ میرے اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور جو نعمتیں, جو ہر تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہیں, تو ہمارے زندگی کے حادثات بھی ہماری تقدیر کا حصہ ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اچھا, اب ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ایمان ہے نا سارا. ایمان مضبوط ہوگا تو انسان اس میں نہیں پڑے گا, ایمان کمزور ہوگا تو دنیاوی خواہشات پوری کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ بندہ مومن کو اللہ کے بھروسے پہ ڈٹے رہنا چاہیے. یعنی اب ہمیں کیا کرنا ہے, ڈٹے رہنا ہے. مصائب اور مشکلات جو آئیں گی ان کو ہر بات میں یہ نہیں لینا ہے کہ یہ جادوئی ہو رہا ہے, نہیں, ان سے ہی تو ہمیں مقابلہ کرنا ہے. اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آج ہم جو پانی بھی پیتے ہیں بالفرض, تو وہ جو پانی ہے اس پانی نے نہیں میری پیاس بجھائی, یہ نہیں کہ جی پانی, وہ میرے اللہ کا اذن تھا. اسی طرح ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, ہم نے جو دوائی لی تو اس دوا نے بھی کام کیا کیونکہ وہ باذن ربی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارا ایمان پھر مکمل ہوتا ہے کہ بندہ مومن کا ایمان ہوگا کہ اللہ کے اذن کے بغیر مجھے نہ کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے, نہ کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے. اب ہم قرآن آیات کا حوالہ بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے, ہمیں قرآن میں ہی یہ زمانی ترتیب ملنا شروع ہوتی ہے کہ جادو کا عمل جو ہے حضرت صالح کے دور میں بھی آیات مل جاتی ہیں. سورہ شعراء 153, اس میں حضرت صالح کا جب ہم دور دیکھتے ہیں, ان کا عہد دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ بھی کہا گیا کہ کہنے لگے تم پر تو کسی نے جادو کیا ہے. اسی طرح آ جائیں حضرت موسیٰ کے دور کی طرف, وہ جو آل فرعون کا دور ہے, حضرت موسیٰ کا دور, اس میں بھی فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تو ہمیں اپنے جادو سے ہمارے ملک سے نکالنے کے لیے آیا ہے, سو ہم تیرے مقابلے میں ایک ایسا ہی جادو لائیں گے. ٹھیک ہے, یہ اس سے ریلیٹڈ آیات زمانی اعتبار سے حضرت صالح کے دور میں بھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی, سورہ طٰہٰ آیت 57-58. پھر حضرت سلیمان کے عہد میں بھی مل گیا, یہ آیت نمبر 102. رائٹ, اب آ جائیں ہم
کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اب آ جائیں ان کی طرف۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کیا گیا تھا، اب دیکھیں اتنی محبوب ہستی، خاتم نبیین، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ اب آگے نسل میں یہ شرارت نفس آنا تھا اور لوگوں نے یہ حرکت کرنی تھی اس امت میں، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پہ بھی جادو ڈیمانسٹریٹ کر کے ہمیں دکھایا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سا جادو تھا؟ یہ آپ کو صحیح بخاری کی حدیث مل جاتی ہے 3175، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کرایا گیا تھا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ سمجھتے تھے کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا تھا۔ یہ بات کلیئر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو تھا وہ آپ ذہنی بھول جاتے تھے کہ آپ سمجھتے تھے کہ میں نے فلاں کام کر لیا، حالانکہ وہ آپ نے نہ کیا ہوتا تھا، رائٹ؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ وہ جو کون جادوگر تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا، یہ لبید ہے، لام بے یہ دال، لبید بن العاصم، لبید بن عاصم ہے جو کہ یہودی تھا، اس نے کرایا تھا۔ دیکھیں اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ان کے اللہ اپنے رسول پہ کروایا نا، اپنے رسول پہ کروا کے امت کو کیا بتایا کہ دیکھو اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہوگی نا تو اس کا حل بھی ہے۔ اب حل کون لے کر آتا ہے؟ اب یہ تو دیکھیں اللہ کی شان کہ حل حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس سچویشن کا کہ اگر اس طرح جادو ہو بھی جائے گا، کوئی ایسی سچویشن ہے تو اس کا حل کون لے کر آتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ وہ کیا حل ہوتا ہے؟ وہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، جس کو آج ہم معوذتین کہتے ہیں۔ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے یہ معوذتین ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں حدیث مل جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر فرمایا اور کہا یہ معوذتین ہے، ٹھیک ہے، یہ نسائی کی حدیث ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ ہاں، پھر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیا، باقی دوسری چیزیں چھوڑ دی۔ یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے۔ تو یہ ایک بات ہمیں کلیئر ہمیں ہو گئی امت کے لیے۔ اب ہم امت ہے نا، ہمارے لیے کیا ہے کہ ایسی کوئی کنڈیشن ہو تو تم لوگ یہ کر لو، یعنی معوذتین ہے اس کا توڑ۔ اور یہ حل کون لے کر آیا؟ حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی کوئی گنجائش ہے؟ ہاں، یہ پھر ہے کہ ٹھیک ہے ہم معوذتین پڑھ کے بھی پھونک رہے ہیں اور پھر اس کے باوجود ہمیں اگر نہیں شفا ہو رہی تو یہ ہمارا ایمان کمزور ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد کیونکہ ہم شرک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جادو، اب دیکھیں نا جادو اتنی بڑی ہمارے معاشرے میں اتنا چلتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں اس سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی چیزیں جو ہمارے ارد گرد ماحول میں بہت ہوتی ہیں، ہم خود اس کا حصہ بنے ہیں، تو ہمیں اس کی بھی کریکشن کرنی ہے۔ یعنی آج آپ کی اور میری اس ڈسکشن سے، آیت نمبر 102 سے یہ ہوا کہ ہم نے آئندہ یہ فکرہ نہیں کہنا کہ جی فلاں نے جادو کر دیا، اس نے جادو کر دیا ہے۔ پہلے آپ تحقیق کریں کہ آیا آپ پہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے ہی کچھ نہیں، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر میری مصیبت اور مشکل کا جو مسئلہ ہے تو جی میرے ساتھ جادو ہو گیا ہے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کے مطابق، ان کو یعنی آخری نبی ہے، خاتم نبیین ہے، اتنی محبوب ہستی ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ ہوگا تو اس کا حل معوذتین ہے، ٹھیک ہے، ہم پڑھیں۔ اچھا، اب ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت شرک کی بڑی بڑی فارمز ہیں وہ کون سی ہیں؟ ایک تو اللہ کے سوا دوسروں سے مانگ لینا، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے مانگ رہے ہیں، قبر والوں سے مانگ رہے ہیں۔ قبر والے تو نیک تھے، انہوں نے تو نہیں کہا، قبروں پہ جا جا کے مانگ رہے ہیں۔ پھر تعویذ باندھ رہے ہیں، پھر دھاگے باندھ رہے ہیں۔ کیوں باندھ رہے ہیں؟ ایک شخص تعویذ کیوں باندھ رہا ہے؟ کیوں اپنے ہاتھوں پہ اور وہ بازوؤں پہ اور اس نے گردن پہ دھاگے باندھے ہوتے ہیں؟ وہ یہ اس لیے باندھتا ہے کہ اس سے اس کی حفاظت ہوگی۔ وہ دھاگا کیا حفاظت کرے گا اس کی؟ تو یہ بہت بڑا شرک ہے، ٹھیک ہے، یہ شرک کی فارم۔ پھر جادو، اب ہم نے جادو بھی پڑھ لیا، اسی لسٹ میں جادو بھی ہے کہ جادو بہت بڑا شرک ہے۔ پھر اس کے بعد ستارے کیا کہتے ہیں؟ اب میرے ساتھ کیا ہوگا یہ کس نے بتایا؟ ایمان بالغیب کے تھرو یہ تو نہیں بنتا، یہ تو ساری ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نے پلان کیا ہے، ہم ان چکروں میں پڑ گئے کہ جی ستارے کیا کہتے ہیں۔ پھر ہمارے بچے کو نظر نہ لگ جائے تو ہم نے ایک بڑا سا کالا ٹیکا لگا دیا۔ پھر آج کالی بلی گزر گئی، یہ کہاں سے یہ باتیں آئی ہیں؟ اچھا، مغرب میں جھاڑو نہیں لگانا، رزق میں تنگی ہو جائے گی۔ اچھا، مرچوں سے ہم نظریں اتار رہے ہیں۔ پھر لیمن لٹکا رہے ہیں، وہی لیمن جو ہم نے اگا کے اور اس کو مارکیٹ میں پڑا ہوا تھا، اس کو وہ لیمن ہمیں بچا لے گا کیا؟ یعنی اس سے ہماری یہ چیزیں بچ جائیں گی کیا؟ لیمن لٹکا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ غیب کی باتیں معلوم کر رہے ہیں اور مشرکوں کے تہوار منا رہے ہیں۔
یعنی جانے انجانے میں ہیپی کرسمس کہہ کے ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم اپنے منہ سے یہ جو لفظ نکال رہے ہیں ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. ہم مسلمانوں کی شان یہ نہیں ہے امت کی کہ وہ مشرکوں کے یہ تہوار منائے. یہ رائٹ، یہ ہمارے اس وقت یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیں. یہ بلی کا گزرنا، بچے کو نظر نہ لگنا، مرچوں کا نظر اتارنا، ان کو تمام آیات ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں. کیونکہ قرآن میں جب میری اس آیت سے گزر ہوا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت 36، سورہ بنی اسرائیل آیت 36، وہ اتنی سخت آیت تھی کہ ہمیں یہ کریکشن کرنی ان چیزوں کی. دیکھیں سورہ بنی اسرائیل آیت 36 کیا ہے، اور نہ آپ پیچھے پڑیں اس چیز کے کہ نہیں ہے آپ کو اس کا علم. یہ جو کالی بلی کا گزرنا ہوتا ہے، اس کا علم کس نے ہمیں دیا؟ کیونکہ سب کر رہے تھے. بچے کو نظر نہ لگ جائے کالا ٹیکا، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جی سب کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ آپ پیچھے پڑے اس چیز کے جس کا آپ کو علم نہیں ہے. یعنی یہ وداؤٹ علم، بغیر علم کے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. بے شک کان اور آنکھ دل یعنی عقل، ہر ایک ان میں سے سبھی کے بارے میں باز پرس کی جائے گی. تو جب ہم اس میں مسئول ہوں گے تو ہم ان چیزوں کا ان کے کیا جواب دیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تم یہ کیوں کرتے تھے، یہ کیوں کرتے تھے. یہ بغیر علم کی چیزیں ہیں. یہ وہ ہے جب علم نہیں ہے، کیونکہ شیطانی وسوسہ ہے، ایمان کی کمزوری ہے، دنیاوی خواہشات دکھ رہی ہیں، توکل اللہ نہیں ہے، تو انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے. یہ جتنے پوائنٹس میں نے بھی آپ لوگوں کو گنوائے ہیں یہ ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے. جادو میں پڑ گیا، تعویذ میں پڑ گیا، ستاروں میں پڑ گیا، مغرب میں جھاڑو نہ لگاؤ تو رزق نہیں ہوگا. کس نے کہی یہ باتیں؟ ساری بدعت اور سارا شرک. یہاں یہ مجھے ذرا پوائنٹ کلیئر کرنا تھا. اب ہم اپنے سبق کی طرف آ جاتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا. 102 ٹھیک ہے. اب آ جائے 103 کی طرف. ٹھیک ہے، آیت نمبر 103. وَلَوْ اور اگر انہم بے شک وہ آمنو ایمان لے آتے. ٹھیک ہے نا، اب آمنو کو ہی تو ہمیں سرکل کرنا ہے، ہمارا ایمان پہ ہی تو ہے. اگر وہ ایمان لے آتے، واتقوا وہ تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ تو البتہ ثواب ملتا، من عند اللہ اللہ کے ہاں، خیرن بہت بہتر. ٹھیک ہے، لو کانوا یعلمون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش کہ یہ جان لیتے اس بات کو. ٹھیک ہے، اب یہ ساری غلطیاں ہم سے کیوں ہوئی؟ دنیاوی خواہشات پوری کرنے کے لیے، نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے. ہم نے یہاں توکل اللہ اپنا کمزور کیا، ایمان کو کمزور کیا. تو اب یہ سمجھیں کہ آیت نمبر 102 103 کنیکٹڈ ہیں. 102 میں جو غلطیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے اچھا تو یہ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے. تقوی آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا، شروع سے ہم نے ڈیٹیل سے تقوی کی ہے. تقوی یہ ہے کہ اپنے آپ کو برائی سے بچانا اختیار کرو. یعنی کہ برائیاں، اور یہ دیکھیں فتنے تو آپ کے اور میرے ارد گرد ہوں گے، ہمیں ان سے خود کو بچانا ہے. اس کی ہیلپ پھر یہ گائیڈ لائن ہے قرآن. تو وہ تقوی اختیار کرتے تو ثواب ملتا اللہ کے ہاں بہت بہتر. کاش کہ یہ اس بات کو جان لیتے. رائٹ، آیت نمبر 104. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے. یہاں ضرور سرکل کریں کیونکہ پتہ ہے اس آیت میں، کیونکہ یہ مدنی دور کی صورت ہے، اور مدنی دور میں ہم نے کلیئر پہلے قبائل ڈسکس کیے ہیں. یہ 2 اوس و خزرج ہیں جو انصار کہلائے گئے، 3 یہودی قبائل ہیں جو کہ مدینہ آباد ہوئے آگے. پھر ایک جو تیسرا گروپ ہے وہ جو مدینہ میں بنتا ہے وہ منافقین کا گروپ تھا. رائٹ نا، کہنے کو تو وہ اسلام لائے تھے لیکن وہ در حقیقت اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام لائے تھے. تو یہاں پر اشارہ ان کی طرف ہے، کیونکہ آیت سٹارٹنگ یہاں سے ہوئی نا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو رائنا، رائنا مت کہو، وقولوا بلکہ تم کہو انظرنا، بلکہ تم انظرنا کہو. تو یہاں پر آمنو سے کیونکہ ایمان والوں کا ذکر آ رہا ہے تو ایمان والا کیسا یہ بات کر سکتا ہے، لیکن پھر جس کا کمزور ایمان ہوگا تو ادھر اللہ عالم اشارہ منافقین کی طرف ہے. اچھا، رائنا پہ ہم رکیں گے. تو رائنا کا اللہ نے کہا مت تم کہو رائنا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کیا کرتے تھے جو منافقین کا کردار تھا اور یہ لوگ تھے، یہ رائنا میں عین کے بعد یہ لگا دیتے تھے، عین یہ نون الف نا، یہ کیا کہتے تھے رائنا. اب رائنا سے تھوڑا سا لفظ بدلنے سے کیا ہوتا تھا، اے ہمارے چرواہے بن جاتا تھا. رائنا کو رائنا کہہ دیا تو کیا ہوتا تھا، اے ہمارے چرواہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مت تم کہو، یہ لفظ ہی مت یوز کرو کہ جس کو تم جان کے کر رہے ہو. اور آپ دیکھیں یہ شرارت نفس کس کی تھی، ہم پہلے یہودیوں کے بارے میں پڑھا ہے نا کہ سمینا واتانا کو سمینا واسینا کہہ دیا، ہلکا سا زبان سے مروڑ کے وہ لفظ بدل جاتا تھا. تو یہاں ایمان والوں سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مت تم کہو رائنا کہ رائنا کہنا پڑے، وقولو بلکہ کہو انظرنا، بلکہ تم انظرنا کہو. انظرنا کا مطلب کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، یا مجلس ہے ہر لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کر رہے ہیں تو انظرنا، انظرنا کا کیا مطلب ہے کہ ہماری ادھر توجہ فرمائیں، یعنی ہماری طرف دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم کہو رائنا بلکہ کہو انظرنا. اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا واسمعوا،
वस्माऊ को सर्कल करें। क्यों? अल्लाह ने कहा ना राइना को हो ना अंजुरना को, बल्कि इतनी गौर से बात सुनो कि तुम्हें कहना ही ना पड़े, तुम बात गौर से सुनो। तो हमारे लिए क्या है कि जब एक बात सुनी जाए उसको गौर से सुनो, कि ये बातें ही ना कहनी पड़े, कि ये लफ्ज ही ना कहने पड़े कि जी हमारी तो मतवज्जो फरमाए, हम ये कर रहे थे। क्यों? तुम इधर उधर मसरूफ थे, तुम गौर से सुनो। वस्माऊ वली काफिरीना, और काफिरों के लिए अजाबुन अजाब अलीम, बहुत दर्दनाक अजाब है। मा यवद्दू, नहीं चाहते, अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने कफरू कुफर किया, मिन अहले किताब में से, वलल मुशरिकीन, और ना मुशरिकों में से। दोनों मुखातिब है यहाँ, ठीक है। यहाँ वो लोग भी मुखातिब है, ये अहले किताब यहूदी, और वलल मुशरिकीन, और ये अहले मक्का भी मुखातिब हैं, कि नहीं चाहते वो जिन्होंने कुफर किया अहले किताब में से और ना मुशरिकों में से, ठीक है। अहले किताब को किस बात का हुआ कि ये नबूवत जो 1400 साल से बनी इसराइल में थी, तो ये खातिम नबीयीन तो बनी इसराइल में आ गए, और यही मुशरिकीन मक्का के साथ है। ये जरूर जहन में रखें आप लोग। ये जो अबू जहल का इतना हम पढ़ने में आ रहा है, अबू जहल जो है जो बनु उमैया खानदान से था, कुरैश कबीले में से था, इसको क्या था, इसको यही तो चार्ज था, इसको था कि हम और बनु हाशिम खानदान तो हाजियों की खिदमत में आगे आगे थे, हर चीज में, हर नेकी में हम एक दूसरे से सबकत लेके जाते थे। अब यानी कि नबूवत बनु हाशिम खानदान में आ गई, तो क्या हम इनके अंडर आ जाएं? यही होता है ना हसद, ये दुनियावी ख्वाहिशात, सरदारी के। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं चाहते वो लोग जिन्होंने कुफर किया अहले किताब में से और ये ना मुशरिकीन में से, अन ये कि युनज़्ज़ला, नाजिल की जाए, अलैकुम, तुम पर है मुसलमानों, मिन खैर, कोई भी खैर, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। अब देखिए ये अल्लाह ताला की सुन्नत, अल्लाहु यख्तसु, अल्लाह तो खास कर देता है, बिरहमतिही, अपनी रहमत से, मैं यशाउ, जिसको वो चाहता है। जब अल्लाह ने चाहा तो बनी इसराइल में नबूवत का इतना बड़ा सिलसिला था, जब अल्लाह ने चाहा तो खातिम नबीयीन बनी इसमाइल में से आ गए। वल्लाहु, और अल्लाह, दू फضल अजीम, अल्लाह मालिक है, बहुत बड़े फजल वाला है। आयत नंबर 106 के हवाले से भी हम देखेंगे। पहले मैं आयत तिलावत करूंगी, फिर हम इसके डिटेल में जाएंगे। ये कुछ आयत हैं जिनको आप लोग ना जहन में बिठा लें कि हमने इनको इस तरह समझना है कि मैं जब आगे रेफरेंस दूं ना तो आप लोगों को याद आ जाए सूरह बकरा 106 में हमने क्या पढ़ा था। मा ननसख, हम मनसूख कर देते हैं, जो हम मनसूख कर देते हैं, मिन आयतिन, कोई आयत, और या फिर नुन सिहा, हम भुला देते हैं, नाती, तो हम ले आते हैं, बिखैरिन, बेहतर, मिनहा, इससे, और या फिर मिसलिहा, इसकी मिसल। ये आयत अभी आप लोगों को एकदम नहीं होगी क्लियर, हम तशरीह में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हम मनसूख कर देते हैं कोई आयत, या हम भुला देते हैं तो हम ले आते हैं उससे बेहतर, मिनहा और मिसलिहा, या इसकी मिसल ले आते हैं। क्या लम तालम, तो क्या नहीं आपने जाना, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला, ऊपर, कुल्ली, हर शैइन, चीज, कदीर, अल्लाह हर चीज का खूब खूब कुदरत रखने वाला है। ये आयत नंबर 106 के हवाले से हम जरूर ये देख लेते हैं, इसका डिस्कशन देखें। आयत नंबर 106 क्या है, ठीक है। मनसूख, ननसख, ननसख लिखा हुआ है ना, कि माँ ननसख, जो हम मनसूख कर देते हैं। तो नसख किसको कहते हैं, नून सीन खा, नसख रूट वर्ड हो गया ना, किसी आयत को मनसूख कर देना, यानी कि हाफिजे में से ही उस शय को मिटा देना। मनसूख का मतलब हाफिजे से ही वो शय मिट गई, ठीक है। अब अल्लाह के दीन के हवाले से हम जरूर बात करेंगे कि अल्लाह का दीन, अब हज़रत आदम से शुरू हो जाए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है ना, फिर उनसे लेके एक ज़मानी एतबार से आप नीचे आते चले जाएं, पूरा ये जो अंबिया का है ज़मानी तरतीब, फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की बात करें, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की बात करें, फिर आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हम बात करते हैं, ठीक है ना। ये जो पूरे दीन चल रहे हैं, जो दीन है वो कौन सा दीन था, ये दीन इस्लाम ही था। यानी हजरत आदम से लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दीन एक ही था, जबकि सर्कल किया गया, जबकि शरीयतों में फर्क था। शरीयत अल्लाह ताला के हुक्म से फर्क थी कि अल्लाह ताला ने अब उस वक्त के हालात के मुताबिक इससे हुक्म दिए कि हर वक्त का रोजा, हर वक्त का नमाज, हर वक्त का जो एक इबादत का तरीका था, जो उस वक्त के हालात थे उस लिहाज से, ये मेहर के तरीके, शादी के तरीके, ये जो तलाक के तरीके, ये हर शरीयत के बदलते चले गए, ठीक है। लेकिन दीन एक ही था, आदम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन एक ही था, जबकि शरीयतों में फर्क रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये शरीयतों में फर्क क्यों आया, क्योंकि जब नई दुनिया बनी थी, जब नई नस्ल इंसानी शुरू हुई थी, तो इंसानी शऊर, इंसानी मेच्योरिटी वो अपने चाइल्डहुड पीरियड में थी। उस वक्त से करते करते आप आज के एक इंसान का शऊर देखें, उसकी ज़हनी पुख्तगी देखें, आज ये इर्द गिर्द का इंटरनेट, सैटेलाइट सिस्टम, साइंस की तरक्की देखें, तो आज के इंसान की ज़हनी शऊर तो बहुत पुख्तगी है ना, बहुत मेच्योरिटी लेवल हाई हो चुका है इस वक्त के इंसान का और उस वक्त की नस्ल इंसानी का। ये फर्क हाथ से भी फर्क है। नस्ल इंसानी उस शऊर मुताबिक शरीयत बदल चली गई, दीन की रहा,
ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہم کہیں گے جب اگلا رسول آتا تھا تو کچھ چیزیں نہیں آتی تھی, کچھ چیزیں سب آتی تھی. اب دیکھیں نسل انسانی تو وہی چل رہی ہے نا, ہمارے ابا ان کے ابا ان کے ابا ان کے ابا, وہ تو ہم سب بنی آدم ہے, بنی آدم کی اولاد ہے. لیکن وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ذہنوں میں مٹا دی تو وہ آگے ہی نہیں آئی, یعنی کہ منسوخ وہ حصے ہی ذہنوں سے ہمارے مٹا دیے جاتے تھے. تو یعنی جب نیا رسول آتا تھا تو اگلی نئی چیزیں آتی تھی, کچھ چیزیں پچھلی ساقط کر دی جاتی تھی. اس کو نسخ کہتے ہیں, اس کو نسخ کہتے ہیں. اب کیونکہ ہم 106 آیت پڑھ رہے ہیں اور ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, اب جب اس کو ذہن میں رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں اور یہ آیات آئی ہیں, یعنی کہ اب یہ شریعت آئی ہے, اس پہ یہودیوں کا یہ اعتراض تھا کہ ٹھیک ہے حضرت جبرائیل لے کر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے اچھا یہ قرآن بھی ہے, یہ آپ اپنے آپ کو اچھا رسول بھی کہہ رہے ہیں, شریعت کیوں بدل دی گئی؟ ان کے کہنے کا مطلب تھا شریعت موسوی شریعت ہی رہنی چاہیے تھی. اس پہ اس یہودیوں کے اعتراض کے جواب میں پھر یہ آیت آتی ہے, رائٹ, کہ اللہ کا ہے یہ, تو یہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ کیا کہ جی نئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو موسوی شریعت کیوں بدلی گئی, اس کا یہ جواب ہے. اچھا اب اس بات کو, کیونکہ آپ اور میں ابھی سٹارٹنگ ہے, ابھی تو بقرہ پڑھ رہے ہیں, یہ معاملہ آپ کو قرآن میں بھی ملے گا, یہ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ قرآن میں بھی ہے. تو ہم شروع میں اس بات کو ذرا سمجھ لینا. دیکھیں اب یہ شراب, ہم شراب کے احکامات بالفرض جی ہم لے لیتے ہیں نا, شراب کے احکامات سے شروع کرتے ہیں اپنی بات. پہلا حکم شراب کا کب آیا یہ ذہن میں رکھیں. دیکھیں مکی دور میں کوئی حکم نہیں آیا اس طرح کے, مکی دور میں تو مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی تھی. یہ تمام آپ کو احکامات نا مدینہ میں ملیں گے, کیونکہ مدینہ کی ریاست ایک ایسی ریاست ہے جس میں مسلمان متحد تھے, جس میں مسلمان ایک تھے, تو پھر ان کو یا ایھا الذین آمنو کر کے پکارا گیا ہے. ہمیں مکی دور میں نہیں ملتا یا ایھا الذین آمنو, یہ یا ایھا الذین آمنو کا جو خطاب ہے وہ ہمیں مدنی دور میں ملتا ہے. تو احکامات جتنے ہماری زندگی کے ہیں نا وہ آپ کو سارے مدنی دور میں ملیں گے. اب جیسے شراب کا حکم آیا, پہلا سورہ بقرہ 219 میں آیا نا, 219 میں, کہ گناہ کا پہلو زیادہ ہے کچھ فائدے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دم نہیں کہا گیا, دیکھیں انسانی فطرت کے مطابق ہے ہر چیز, ایک دم نہیں کہا گیا شراب چھوڑ دو, نہیں کہا گیا کہ گناہ کا پہلو زیادہ ہے لیکن اس میں کچھ فائدہ ہے. لیکن ایک عام انسان قرآن میں یہ پڑھے گا, وہ اسے کیا پھر آیت سے لے گا. اب ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا جب اگلی آیت آئی. اگلی آیت کیا آئی, وہ سورہ نساء 43 میں آئی کہ شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ, یعنی شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اب وہی ایک عام شخص اگر درمیان سے قرآن اٹھا کے یہ پڑھے گا, وہ تو کہے گا کہ بھی ٹھیک ہے یعنی شراب حلال ہے کیا, کہ بھی نماز کی سچویشن میں مت جاؤ. لیکن نہیں, اس لیے قرآن کا ایک ایک آیت ہمیں نہیں مس کرنی ہوتی, کیونکہ جب اگلا حکم آیا سورہ مائدہ 91 تو یہ حکم بھی منسوخ کر دیا گیا. فائنل حکم شراب کا آ گیا سورہ مائدہ 91 میں, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, کہ اب تم باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہو. اب یہ دیکھیں آپ کو قرآن میں بھی ملے گا, یہ میں آپ لوگوں کو جہاں جہاں نشان لگاؤں گی نا, جہاں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ اب یہ آیت منسوخ کر دی گئی, حالانکہ قرآن میں ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور ایک ایک آیت سے گزریں. جب یہ حکم آتا ہے شراب کا 91 کا, تو پچھلے دونوں منسوخ کر دیے جاتے ہیں, رائٹ. اور دیکھیں سب سے خوبصورت آیت یہ سورہ مائدہ کی آیت 3 ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے, اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے, تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند فرما لیا ہے. یہ ہے اب رہتی دنیا تک قیامت تک اب یہی شریعت رہے گی, یہی محمدی شریعت, رائٹ. کیوں؟ کیونکہ اب یہ قرآن بھی کامل ہدایت ہے, یہ دین بھی مکمل شریعت ہے, مکمل ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں پھر اس سے کیا پتہ چلا اس والے سے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, اس کا اختیار کامل ہے, وہ مالک الملک ہے, دین اسی کا ہی تو ہے. ٹھیک ہے نا, دین اسی کا ہی ہے, وہ اس میں سے جس طرح چاہے تبدیلی کر سکتا ہے. تو ہمیں ان میں نہیں پڑھنا. تو سمجھ آئے یہ یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب تھا آیت نمبر 106. اب آ جائیں آیت نمبر 107 کی طرف. کیا لم نہیں تعلم نہیں آپ نے جانا, ان اللہ بے شک اللہ لہو اسی کے لیے ہے, ملک بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی, وما نہیں ہے لکم تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا, من ولی ولا نصیر, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار ہے. یہ تمام آیات ابھی کی نا آج والی کی ہماری اس لیسن کی ضرور ذہن میں رکھیں, جادو کے حوالے سے, اعتراض کے حوالے سے. دیکھیں ہمارا ہے ہی نہیں کوئی سوائے اللہ کے سوا, ہر ایک ہم میں سے, یعنی ہمارا اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار ہے.
ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 108. کیا تریدونا تم چاہتے ہو اے مسلمانوں ان یہ کہ تسالو تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما جیسا کہ سئیل موسیٰ جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے ومن اور جو کوئی یتبدل الکفر جب کوئی بدلے میں لے لے کفر کو بالایمانی ایمان کے عوض. ٹھیک ہے ایمان کی طاقت تھی اس میں انکار کیا اور پھر کیا کون سے کام کیے ایسے کام. اب موسیٰ سے کیوں کہا گیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سوال ایسے مت کرو اپنے رسول سے جیسا کہ موسیٰ سے کیے گئے. دیکھیں یہ لوگ کیا کر رہے تھے ہمیں اللہ کو دکھاؤ اچھا گائے کا ہو یہ کیسی ہو یہ بہت سوال تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ومن اور جو کوئی یہ تبدلے جو کوئی بدلے میں لے لے گا کفر کو ایمان کے عوض فقط تو تحقیق دلہ وہ بھٹک گیا سوا سبیل وہ سیدھی راہ سے تو بھٹک گیا. اب وہ دنیاوی خواہشات پوری کر رہا ہے یا اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے. رائٹ بدہ چاہتے ہیں کثیرن بہت سے من اہل کتاب میں سے لو کاش یردونکم وہ پھیر دیں تمہیں من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد کفارا کفر کی حالت میں. دیکھیں ہم قرآن سے ان ٹچ رہیں گے نا جڑے رہیں گے پھر ہم اس فتنے سے محفوظ رہیں گے ورنہ اب ذرا سا کریں فوراً نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں دنیاوی محبت دل میں آ جاتی ہے ارد گرد کے ماحول میں لوگ جو ہوتے ہیں پھر ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اہل کتاب اور یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کو بدل دیں تمہارے اوپر میں. اچھا کیوں چاہتے ہیں اس کا ریزن حسد کرتے ہوئے میں عند انفسہم اپنے دلوں میں ان کے حسد ہے من بعد اس کے بعد کہ ما تبین لہم الحق حالانکہ حق ان پہ واضح ہو چکا تھا. اہل مکہ بھی 12 یا 13 سال مکی دور میں وہ پہچان چکے تھے ان کے دل گواہی دے چکے تھے کہ ہم اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. وہ گواہی دے چکے تھے ان کے دل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رائٹ اور مدینے دور میں پھر یہ یہودی یہ بھی دل میں گواہی دے چکے تھے. ٹھیک ہے حالانکہ حق واضح ہو چکا تھا کہ یہ خاتم نبیین جو ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں یہ ہے اللہ کے رسول یہ ہے آخری کتاب حتیٰ کہ ان پہ حق واضح ہو چکا تھا. اچھا اب جو ایسی کنڈیشن ہو پھر مسلمانوں کو کیا کرنا ہے فافو اللہ نے کہا سو تم ان کو معاف کر دو. یہ حسد میں خود حسد میں جل رہے ہیں ان کو معاف کر دو. وصفحو درگزر کرو. وصفحو کا روٹ ورڈ صفحہ ہوتا ہے. صفحہ ہے نا یہ آپ لوگوں کے آگے صفحہ کھلا ہوا ہے نا جب ہم پیج پلٹتے ہیں وہ ورق بن جاتا ہے تو صفحے میں سے آپ گزرتے ہیں نا آپ گزرتے رہے یہ نہیں کہ درگزر کر دو حتیٰ یہاں تک کہ یاد یا لے آئے اللہ بامرہ حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے تم لوگ ان کو معاف کر دو اور درگزر کر دو. تو اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہے. یہ آپ کا اور میرا پکا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری مدد اللہ کے ساتھ ہے اہل ایمان کی مدد اللہ کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی تو تم انہیں معاف کر دو درگزر کر دو حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے یعنی فتح تو تمہیں ہی ہوگی. ٹھیک ہے نا ان اللہ لیکن شرط کیا ہے ایمان کامل. ٹھیک ہے ہمارا ایمان کامل ہوگا تو پھر اللہ کی مدد ہے. ان اللہ بے شک اللہ بلا شبہ اللہ اللہ اوپر کلی ہر شین چیز کے قدیر خوب قادر ہے. واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو وآتوا الزکاۃ اور تم زکات دو وما تقدموا اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے لانفسکم وہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے. دیکھیں کتنا فائدہ ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے زکات کا حکم دیا جا رہا ہے والدین کے ساتھ فرما برداری کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں فائدہ تمہارے ہی ہے. تم نماز پڑھ لو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نماز پڑھ لو فائدہ تمہارے ہی ہے. لانفسکم یہ جتنی تم نیکیاں کرو گے نا تمہیں ہی کام آئیں گی. ٹھیک ہے نا من خیرین کوئی بھلائی تجدوہ تم اسے پالو گے عند اللہ اللہ کے پاس. رائٹ نا ہر چیز ریکارڈیڈ ہے. دیکھیں یہ دو فرشتے ہیں ہمارا ہر عمل ریکارڈیڈ ہے. ہم اس وقت یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ پتہ نہیں کوئی نیکی تھی پتہ نہیں کوئی شاید بھول گئے. کوئی چکر نہیں ہے ایک ایک عمل ریکارڈیڈ ہے. حتیٰ کہ یہ آیت کتنی اچھی ہے اس لحاظ سے کہ بھی تم جتنی نیکیاں کر رہے ہو نا تم سب ان کو اللہ کے ہاں پالو گے. ٹھیک ہے لیکن شرط ذہن میں رکھیں سارے شرط کیا ہے ایمان یقینی ہو. ایمان کیا ہے یقینی ایمان کے ساتھ یہ ہمارے ایمان کا حصہ بن گیا کہ ہم نے آج آیت پڑھ لی اب میرا ہر عمل بھی ریکارڈیڈ ہے. ٹھیک ہے میرا ہر عمل تو میرے اللہ کے پاس ہے. میرے اللہ نے کہہ دیا کہ بھی تم تو اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون جو کچھ تم عمل کرتے ہو بصیر اللہ تو خوب دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے نا آیت نمبر 111 وقالو انہوں نے کہا. اچھا یہاں اشارہ یہود و نصارہ کی طرف ہے یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی انہیں کے پیچھے سے آ رہا ہے نا تسلسل کیونکہ وقالو پہ کسی کا نہیں لکھا ہوا تو یہ یہود و نصارہ ہے یہودی اور نصارہ. اور یہ ٹرم بھی آپ لوگوں کے ہوگی ذہن میں نا کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا وہ یہودی کہلائے گئے اور یہ جو عیسائی ہیں جنہوں نے موسیٰ کو تو مانا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو وہ نصارہ کہلائے گئے. وقالو انہوں نے کہا لن
यदखुला हरगिज दाखिल नहीं होंगे जन्नत जन्नत में इल्ला मगर मन वो जो काना होंगे यहूदन व नसारा। ठीक है, इन्होंने कहा एक यहूदी दाखिल होगा और एक ईसाई होगा, हरगिज दाखिल नहीं होंगे जन्नत में मगर यहूदी या नसारा। दिल का ये अमानियुहुम, ये इनकी ख्वाहिशात हैं, ये इनकी बातिल ख्वाहिशात हैं। अब अगर आज का यहूदी इस कुरान पे ईमान ले आए तो वो तो फिर अंडर आ जाएगा ना उम्मत के, वो तो उम्मत मोहम्मदिया के अंडर आ जाएगा। अब ये कुरान पे ईमान ही नहीं ला रहे, तो अल्लाह ताला ने कहा ये अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। दिल का मानियुहुम, ये इनकी ख्वाहिशात है, बातिल ख्वाहिशात है। कोई कह दीजिए हाथू तुम ले और बुरहानकुम, अपनी दलील, इन अगर तुम हो सादिकीन सच्चे। दोनों अहले किताब हैं, दोनों के पास किताबें हैं, एक के पास तौरात है, एक के पास इंजील है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं लाओ दिखाओ फिर अगर तुम हो सच्चे। भला क्यों नहीं, हाँ मन जिसने अस्लमा झुका दिया वजहहू अपना चेहरा लिल्लाही अल्लाह के लिए, वह हुआ मोहसिन वो है नेकी करने वाला जिसने अपना चेहरा झुका दिया अल्लाह के लिए। फलहू तो इसी के लिए अजरुहू उसका अजर इंद रब्बिही उसके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना वो खौफ में होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। ये 112 जो आयत है इसके हवाले से हम थोड़ा सा ये जरूर डिस्कस करेंगे कि ये सलमा क्या होता है। सलमा देखिए रूट वर्ड है मुसलमान का, हम मुसलमान है ना, हम लोग जैसे कुरान पढ़ रहे हैं हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान का क्या मतलब हुआ, उसका रूट वर्ड है सलमा, यानी उसने अपने आप को झुका दिया, राइट, हमने अपने आप को झुका दिया, फर्मा बरदार कर देना। ये इतनी खूबसूरत आयत है कि आप इसमें पूरा विजुलाइज करेंगे। देखें अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में ये जो सूरज कौन है, ये अल्लाह ताला का फर्माबरदार है। चांद अल्लाह ताला का फर्माबरदार है। हवाएं अल्लाह ताला की फर्माबरदार है, राइट। ये जमीन, जमीन के अंदर से निकलने वाला दाना दरख्त अल्लाह ताला का फर्माबरदार है। चरिंद परिंद हैवानात अल्लाह ताला के फर्माबरदार है, राइट। पूरी कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह ताला का फर्माबरदार है। अब वो भी हमने देख लिया कि जी ये जो जमीन है इसकी खिलाफत इंसान को दे दी गई है। अब इस वक्त इंसान रह रहे हैं हम यहाँ पे, हम इंसानों में भी दो तरह के लोग हैं। एक वो है, क्योंकि हमने पढ़ लिया ना खलीफा का मतलब क्या है, खलीफा का मतलब है कि इख्तियार दिया गया है, बुराई करने का इख्तियार है, अच्छाई और बुराई करने का इख्तियार है, यानी मुझे इख्तियार है कि हम कर सकते हैं बुराई। एक वो इंसान जिसने अपने आप को फर्मा बरदार बनाया, अल्लाह के हुक्म का फर्मा बरदार बनाया, उसने इस इख्तियार के बावजूद अपने आप को अपने अल्लाह के हवाले कर दिया। उसके पास इख्तियार है कि वो गुनाह कर सकता है, वो इंजॉय करे, वो दुनिया में करे, दुनिया की लज्जत जितनी ये लज्जतें हैं उनको ले, लेकिन उसने क्या किया, उसने नफ्स की पैरवी नहीं की, उसने इस इख्तियार के बावजूद अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। अब कौन बच गया, अब बच गया वो काफिर, वो नाफरमान, वो फासिक। इस वक्त पूरी कायनात में एक वो है जो आजाद घूम रहा है, वो इस इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो हमें राइट नाउ क्या पता चला, ये जो मुस्लिम है इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि अ पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू अल्लाह इज अ मुस्लिम, यानी कि आपने इख्तियार के बावजूद अपने आप को अपने अल्लाह के हवाले कर दिया। ये आप करके तो देखें, देखें अल्लाह ताला ने कहा फिर ना तुम्हें खौफ होगा ना तुम गमगीन होगे, क्योंकि तुमने ये बात अल्लाह ने तौफीक दी तो समझ ली कि भाई इस इख्तियार को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है, अपने अल्लाह के अहकामात के मुताबिक इस्तेमाल करना है। फिर अल्लाह ने कहा ना तुम्हें खौफ होगा ना तुम गमगीन होगे। क्लियर, आयत नंबर 113। वकालतिल यहूद, और कहा यहूदियों ने, लेसतिल नसारा, नहीं है ईसाई अला शैइन, किसी चीज पर। वकालतिल नसारा, और यही ईसाइयों ने कहा, लेसतिल यहूदु, यहूदी नहीं है, अला शैइन, किसी चीज पर। क्या मतलब, यानी दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि ये सही काम नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं ये सही नहीं है, वो कह रहे हैं इनकी बुनियाद सही नहीं है, वो कह रहे हैं ये हक पर नहीं है। वह हालांकि हम वो यतलूना, यहूदी और नसारी दोनों किताब पढ़ते हैं, दोनों अहले किताब है। उसके बावजूद यहाँ पे आप लोग जहन में रखें जो राइट नाउ कंडीशन है उसमें अहद नामा कदीम कहा जाता है ओल्ड टेस्टिमेंट, ओल्ड टेस्टिमेंट को। तो जो ओल्ड टेस्टिमेंट आज जो है ना वो उसमें यहूद और नसारा दोनों मुत्तफिक हैं, दोनों उसमें मुत्तफिक हो जाते हैं कि ये सही है जो इनकी है, बकौल इनके जो तहरीफ शुदा है इस वक्त। ठीक है, वरना मैं आपको बताऊं ये जो आज तौरात और इंजील है ये इतनी तहरीफ शुदा है और आगे उसके अंदर इतनी किताबें हैं। ठीक है, लेकिन ओल्ड टेस्टिमेंट एक ऐसा है जिसपे ये दोनों मुत्तफिक हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा दोनों अहली किताब है, दोनों किताब पढ़ रहे हैं। कज़ालिका, इसी तरह, काला कहा अल्लाज़ीना, उन लोगों ने भी, ला यालमूना, जो इन नहीं रखते थे, मिस्ल कौलिहिम, इन्हीं इन्हीं की जैसी बात, जैसे यार ये एक दूसरे को कह रहे हैं ना, इन्हीं की जैसी बात किसने कही थी, किसका जिक्र हो रहा है, मिस्ल कौलिहिम, अहले मक्का का। अहले मक्का ने भी यही बातें की थी, उनको भी था कि हमारे आबाओ अजदाद कैसे गलत हो सकते हैं, यानी हमारे आबाओ अजदाद इन 360 बुतों की पूजा करते थे, वो कैसे गलत हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा, ये इन्होंने जो बात की कि एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, यही बात इन जैसी
انہوں نے بھی کی تھی اہل مکہ نے. فاللہ بلاخر اللہ یحکم فیصلہ فرمائے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن فیما اس چیز میں کانو وہ تھے فیہ اس میں یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اختلاف کیا ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے؟ دونوں کو ماننا چاہیے، دونوں اہل کتاب ہیں. یہ اختلاف ہے اور اس کا جواب دہ ہوں گے یہ قیامت کے روز. رائٹ. آیت نمبر 114 ومن اور کون ازلم اس سے زیادہ ظالم ہے ممن اس جس نے منع کیا مساجد اللہ کی مساجد سے ان یہ کہ یذکر کے ذکر کیا جائے فیہا اس میں فی حسمہ کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے وہاں سا اور اس میں کوشش کی جائے فی خرابیہ اس کو اجاڑنے کی. دیکھیں کتنی سخت آیت ہے یہ. اولئک یہ روکنے والے ہیں ما کانا نہیں تھا لائق لہم ان کے لیے اے یہ کہ یدخلوہا کہ وہ داخل ہوں ان میں الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے. لہم ان کے لیے فی دنیا میں خزی رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عظیم کیسا دردناک عذاب ہے. یہ اگر جو 114 آیت ہے اس کے لحاظ سے ہم یہ ضرور ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. یہ جو آپ حدیث دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ ہو جائے گا اندازہ نا کہ اس میں کیسی بات سمجھ نہیں آتی نا کہ اللہ کی مسجدوں میں اس کو اجاڑنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس میں نا در حقیقت جو اشارہ ہوتا ہے نا وہ آپ ریسرچ میں جائیں تو آپ کو یہ علماء لکھتے ہیں. یعنی اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ علماء کی طرف. دیکھیں علماء کا کردار ہمارے معاشرے میں کیسا ہوتا ہے. ان کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے اب وہ اس کو صحیح اللہ کے علم کو آگے پہنچائیں. اللہ نے جو بات پہنچا دی ہے ہمیں وہ اس کو سمجھے اور آگے پہنچائیں. جب ان کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے نا تو پھر یہ دیکھیں یہ پھر صاف خرابی ہو گئی. یعنی علماء میں جب یہ بگاڑ آ گیا نا تو پھر دیکھیں ہر چیز خراب ہو گئی. تو اس آیت سے آپ کے اور میرے لیے کیا سبق ہے؟ اس آیت میں پھر آپ کے اور میرے لیے پھر یہ سبق آئے گا کہ ٹھیک ہے ہم میں سے ہر انڈیویجلی بندہ اس قرآن کو سمجھے، اس میں ضرور عربی سیکھیں، اس کو ضرور سمجھیں اس کتاب کو. ٹھیک ہے اب یہ میں حدیث پڑھتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا. نمبر 1 اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. نمبر 2 قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا. نمبر 3 ان کی مسجدیں آباد تو ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. نمبر 4 ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے. نمبر 5 فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا. تو یہ دیکھیں کتنی سخت آیت ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم انڈیویجلی اس وقت دیکھیں یہ سچویشن دکھ رہی ہے ہمیں کہ اس کے رسم الخط کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا. ان کو پڑھنا ان کو سمجھنا یہ علماء کا بنتا تھا کہ وہ ہمیں ضرور اس بات کو سمجھاتے کرتے. وہ پھر دیکھیں نہیں ہوا تو یہ آج نقصان ہم اٹھا رہے ہیں. تو اس میں سے ہر انڈیویجلی بندہ ضرور خود کوشش کرے. رائٹ. اب دیکھیں اگلی آیت آگئی 115 وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق والمغرب یعنی یہ جتنے مشرق مغرب ہیں یہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے نا. فَأَيْنَمَا پھر جس طرف بھی تولو تم رخ کرو گے فَتَمَّ تو وہاں ہی وجہ اللہ اللہ کا چہرہ پاؤ گے. ان اللہ تو وہی ہے اللہ کا چہرہ. ان اللہ بے شک اللہ واسع بڑی وسعت والا علیم خوب جاننے والا. یہ آیت اصل میں دیکھیں اتنی خوبصورت ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ کیوں مشرق و مغرب کا ذکر کیا گیا. ہم اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا. ہر کوئی اپنے قبلہ ڈائریکشن دیکھتا ہے. یہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت حسن ہے امت محمدیہ کا. ایک تو ماشاءاللہ خیر امت محمدیہ آل اوور دا ورلڈ. ٹھیک ہے نا. آپ کو ہر نسل میں ایک مسلمان مل جائے گا. ہر مسلمان کا فوکس کیا ہے؟ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. تو معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے اس آیت سے کہ ہاں جی آپ نے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز کیا تو کیا اللہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے. نہیں. یہی ہے اس آیت کا سمجھنا کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب. اور یہ جو قبلہ کیا ہے یہ اجتماعیت کا رنگ ہے کہ دیکھیں ساری دنیا میں اور دیکھیں یہ ڈائریکشن obviously چینج ہو جاتے ہیں. کہیں آپ جائیں گے تو آپ ساؤتھ کی طرف کعبہ اور ہوگا, کہیں مغرب کی طرف کعبہ بن رہا ہوگا, کہیں شمال کی طرف بن رہا ہوگا, اور کچھ ڈائریکشن شہر ایسے ہیں کہ جہاں مشرق کی طرف ہی بن رہا ہوگا. تو یہ ایک شان ہے, ایک خوبصورتی ہے کہ اجتماعیت کا رنگ ہے کہ پوری امت جو ہے وہ ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہی ہے. تو قبلہ کیا ہے؟ قبلہ از اے ڈائریکشن کہ ہم امت کا یہ ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ سب مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے. رائٹ. آیت نمبر 116 وقالو اور انہوں نے کہا وقالو اتخذ اللہ انہوں نے کہا کہ بنا لی اللہ نے ولدن اولاد سبحانہ وہ تو پاک ہے اس چیز سے. بلکہ لہو اسی کے لیے جو کچھ ہے فی السماواتی آسمانوں کا والارض اور زمین کا کل سب لہو اسی کے لیے قانتون عاجزی کرنے والے ہیں. یہ میں نے ابھی ڈیٹیل سے بتایا نا. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا فرما بردار ہے. ہم انسانوں میں سے بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ان لوگوں میں سے آمین کہ ہم لوگ اپنے اختیار کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. صرف ایک کافر ہے دیکھیں جو آزاد گھوم رہا ہے. تو یہ اللہ نے کہا کل لہو قانتون
सब आजी करने वाले हैं। यहाँ एक दफा हम रिमाइंड कर लेते हैं, ये जो है जिन्होंने औलाद बना ली, ये आप लोगों को फिर याद आ जाएगा। सबसे पहले अहले मक्का से शुरू करते हैं। अहले मक्का ने क्या किया, इन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना लिया। यहूदियों ने, अच्छा यहूदियों में जरूर जहन में रखें, सारे नहीं, इनके एक तबके ने, एक ग्रुप ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया। और जितनी आज क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इन्होंने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बना लिया। राइट, आयत नंबर 17, सॉरी 170, बदीउ वो अनोखा मौजूद है, यानी बदीउ बिल्कुल। अच्छा, बदीउ का मतलब का हम जरा शुरू में देख लेते हैं, क्योंकि बदीउ जो है, बदी कहते हैं वो जात है जिसने किसी मादा तख्लीक के बगैर एक नई चीज बना देना। यहाँ पर तो आपको मेल फीमेल पार्ट चल रहे होते हैं ना, उस फीमेल में से हो रहा होता है कि यहाँ बदी किसको कहते हैं, बिल्कुल एक नई चीज का बनना। वो जात के जिसने किसी मादा तख्लीक के बगैर एक नई कायनात पैदा फरमा दी। तो इसी से वर्ड ना, ये जो है ना निकलता बिदअत, जो बिद्दत का वर्ड है उसका रूट वर्ड यही है बदी। यानी बिद्दत क्या होता है, बिद्दत वो शय कहलाई जाती है जो दीन में नहीं होती, वो ख्वाम खा ला के जबरदस्ती शामिल कर दी जाती है। तो अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह तो बदी है, बदी उस समावाती वलद, अल्लाह तो आसमानों और जमीन का बिल्कुल नए सिरे से बनाने वाला है। वाइजा, और जब कदा वो फैसला करता है, अमरन किसी काम का, फइन्नमा तो सिर्फ यकूलु वो तो कहता है, लहू उसको, कुन फयकुन तो वो कहता है हो जा तो वो हो जाता है। तो अमर क्या है, ये आलम अमर का मामला है। आप और मैं इस वक्त कहाँ है, आलम खल्क में है। राइट, तो अल्लाह ताला का आलम अमर का क्या मामला है कि वो तो कहता है कुन फयाकुन, यानी ये जमीन आसमान उसी तरह नहीं कि जी आज एक बिल्डिंग बन रही है तो उसको टाइम लग रहा है। ये टाइम फैक्टर है। आप और मैं इस वक्त टाइम फैक्टर में, कि वो एक बच्चा है, वो देखिए जब से दुनिया बनी उसको 9 माह ही लगेंगे, सही है ना। एक दरख्त उगने में एक वक्त लगेगा, ठीक है ना, एक आज कल परसों नहीं हुआ, वो एक वक्त है। यहाँ टाइम फैक्टर है, यहाँ दुआएं कबूल भी जल्दी नहीं होती, टाइम फैक्टर है। यहाँ हर चीज हम टाइम फैक्टर में है। ये आलम अमर का मामला है ना। कदा अमरन, वो जब किसी काम का हुक्म देता है तो वो कहता है हो जा, वो फौरन हो जाता है। राइट, 118, वकाला और कहा अल्लाह जीना, इन लोगों ने जो ला यालमूना नहीं इल्म रखते थे, लौला युकल्लिमुनल्लाहु, क्यों सॉरी युकल्लिमुनल्लाहु, क्यों नहीं कलाम करता हमसे अल्लाह, औ तातीना क्यों नहीं आती हमारे पास आयतन कोई निशानी, कज़ालिका इसी तरह, काला कहा था अल्लाह जीना उन लोगों ने, मिन कबलिहिम जो इनसे पहले थे, मिस्ल कौलिहिम इन्हीं की जैसी बात, तशाबहत कुलूबुहुम तो इनके दिल भी एक जैसे ही हैं, कद तहकीक बय्यनल आयाती हमने बयान कर दी निशानियां, लिकौमिन इन लोगों के लिए, यूक़िनून जो यकीन रखते हैं। ये बात समझ आ गई कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं होता। ये साहब कफार मक्का, ये अहले मक्का देखें, उन्होंने ये इतराजात उठाए थे। और क्यों उठाए थे, अब देखिए ना, जो आयात नाजिल हो रही थी तो वो कहते थे आयात में ही तो तुम बता रहे हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आयात में तो बता रहे हैं कि मूसा के मौजज़ात हैं, ईसा के मौजज़ात हैं, तो इनके मौजज़ात कहाँ हैं। तो ठीक है, अल्लाह ने कहा कि ठीक है, ये अब निशानियां ही मांग रहे हैं, तो ये ऐसी बातें पहले लोगों ने भी की हुई है। राइट, आयत नंबर 119, इन्ना बेशक अरसलना का बिलाशुबा हमने ही भेजा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बिल हक हक के साथ, बशीरन व नज़ीरन खुशखबरियां देने वाला और डराने वाला। जैसे खुशखबरी क्या है, देखें जन्नत वाली जो आयात है वो खुशखबरियां हैं, और अंजार डराना, डराने वाली आयात दोनों है। खुशखबरी देने वाला, डराने वाला। वला तुसअलू नहीं आप सवाल किए जाएंगे, अन अस्हाबिल जहीम इन दोस्तियों के बारे में। ठीक है, अब आगे ये इनके अमाल है कि इन्होंने इस बात को नहीं समझा। वलन तरदा हरगिज नहीं राजी होंगे, अनका आपसे, यहूद व नसारा, ये यहूद और नसारा आपसे कभी भी राजी नहीं होंगे, हत्ता यहाँ तक कि तक ताबिया मिल्लतहुम, हत्ता कि आप उनके दीन की पैरवी करें। कुल कह दीजिए, इन्ना बेशक खुद अल्लाह ही हदायत अल्लाह की, हुआ वही हदा, असल हदायत तो अल्लाह ही की हदायत है। ठीक है ना। वला इन अलबत्ता अगर अत्तबाता, वला इन इत्तबाता और अगर आपने पैरवी की अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की, बाद अल्लज़ी इसके बाद के जा अका आपके पास, मिनल इल्म आ गया, माँ तो नहीं होगा लका आपके लिए, मिन अल्लाह अल्लाह से बचाने वाला, मिन वलिय्यिम वला नसीर ना कोई हमायती ना मददगार। देखें ये कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा रहा आयात के, लेकिन इसमें हम उम्मत आती है कि हम भी यही है कि अगर हम आज होते, ये इल्म होने के बावजूद, ये कामिल हिदायत होने के बावजूद भी इन यहूद और नसारा की पैरवी करते हैं, इन मुशरिकों की, तो फिर ठीक है, अल्लाह ने कहा फिर अल्लाह के अलावा फिर कोई हमायती और मददगार नहीं है फिर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हम में से हर बंदा मोमिन जो है वो अपनी हद तक,
دیکھیں اپنی حد تک، ہم سب کے حالات سیم نہیں ہے، اپنی حد تک جو وہ کوشش کرے وہ اس فرض کو ادا کرے گا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے احکامات کی اپنی حد تک جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ کرے ان احکامات کو ماننے کی، ٹھیک ہے، اور عمل کرنے کی۔ آیت نمبر 121 الذین، وہ لوگ کے آتیناہم، ہم نے دی ہے کتابہ کتاب، یتلونہ، وہ اسے پڑھتے ہیں، اسے حق تلاوت ہی، جیسا کہ اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک، وہی لوگ، یؤمنون بھی، وہ ہیں ایمان لاتے ہیں، ومن، اور جو کوئی یکفر، وہ کفر کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ اصل میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہاں ہم تلاوت کو ضرور دیکھیں گے کہ تلاوت کا کیا مطلب ہے نا، وہ تلاوت کرتے ہیں، یہیں سے ورڈ تلاوت نکلا ہے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی ہی، وہ پڑھتے ہیں تلاوتی ہی، اس کی تلاوت، یعنی اس تلاوت کا حق ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں تلاوت کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، پیروی کرنا، رائٹ۔ تو تلاوت کا جو ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم سورہ شمس اتنی پڑھتے ہیں نا، والشمس وضحاہا، تو اس میں ہی ہے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ تو تلاوت ہوتا ہے در حقیقت فالو کرنا، یعنی اس کو امام بنا لے تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں سے ہمیں اس تلاوت کا حق کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں یہ بہت خوبصورت ہے کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق ہیں، یعنی جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے حقوق ہیں ہم میں سے ہر مسلمان پہ، کیا ہے؟ قرآن کو مانے جیسا کہ اسے ماننے کا حق ہے، یعنی اس کا ایمان، ہمارا ایمان اور تعظیم، قرآن کو پڑھیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آپ اس کو ہر ایکسنٹ سے نہیں پڑھ سکتے، جی وہ زواد کو دواد پڑھے ہیں، دال ہے تو دال میں زال کی آواز آنی چاہیے، ہم اس کو زا نہ پڑھیں، تو یہ اس کی خوبصورتی ہے، اور اس سے سارے مطلب بدل جاتے ہیں، کہاں علیم علم والا، کہاں علیم، اس کو علیم پڑھ دیا دردناک، یہ کیسے کر سکتے ہیں ہم سے؟ ہمیں نہیں کرنی یہ غلطی، اور آج انٹرنیٹ پہ اور ہر جگہ اتنی یہ تجوید کی کلاسیں اور اتنا یہ گرامیٹک کا بہت زیادہ ہو گیا ہے، عربک گرامر کا، اس کو ضرور سمجھیں، قرآن کو پڑھیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، تلاوت و ترتیل، قرآن کو سمجھیں جیسے کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے، یعنی اس کے دیکھیں اس پہ تدبر کریں ایک ایک آیت پہ، اس کی تذکر اور تدبر، قرآن پر عمل کرے جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پہ تدبر کرے، پھر اس پہ عمل بھی کرے، یعنی حکم اور اقامت، پھر اسے پھیلائے اور اس کی تبلیغ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس دیکھیں تبلیغ میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہر ایج، ہر شخص، ہر وہ شخص جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس کو سمجھے اور اس کو آگے پہنچائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم ہوں، فلسفی ہوں، آپ ان پڑھ ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے یہاں پر کہ جی ہم نے تو پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ہم سے نہیں ہو رہا، یہ کرنا ہے، یہ پھیلانا ہے اور اس کی تبلیغ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ حدیث ہے سنن ترمذی کی کہ جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے اوپر حلال کر دیا تو اس کا قرآن پہ کوئی ایمان نہیں ہے، رائٹ۔ آیت نمبر، اچھا یہ دیکھیں یہ وہ خوبصورتی ہے، دیکھیں یہاں میں ہم نے کہا نہیں تھا کہ ہم بنی اسرائیل کا ایک بڑا ٹائم پڑھے، پوری آیات ہم نے پڑھی، ہم نے 47 سے شروع کی، اور جہاں دیکھیں 122 پہ اور 123 پہ اس کا اینڈ ہوگا، یہ بریکٹ بن جاتا ہے کہ یہی آیات وہاں تھی، یہی آیات پہ اینڈ ہوا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمت کا وہ جو انعمت، میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، وانی، اور یقیناً میں نے، فضلتکم، میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ دیکھیں کتنی فضیلت ہم نے پڑھی نا، سزا میں بھی، پھر من و سلوہ بھی، اور پھر ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تمام جہان پر، یہ جہان ذہن میں ہے نا، انسانیت یعنی قوموں پر، ٹھیک ہے۔ واتقوا، اب تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گا، نفس، کوئی شخص، ان نفس، کسی نفس کے، شیئن، کچھ بھی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تم ایک ہر درمی کی وجہ سے رسول اللہ پہ نہیں مان لا رہے، وہ تم یعنی نسل پرستی پہ لگے ہوئے ہو، وہاں تمہیں کوئی کام نہیں آئے گا، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، یعنی تم بدلے میں مال دینا چاہو گے، یہ تم کہو گے دنیا میں میرے پاس اتنا کچھ تھا، کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، ولا تنفعها، اور نہ نفع دے گی اسے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا هم ينصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ آیت آپ لوگوں نے پڑھی ہے نا ابھی کہ ہم تو گنتی کے چند دن ہوں گے جہنم میں، پھر ہم نکال دیے جائیں گے، تو ان کو یہ ہے کہ جی وہ ہم انبیاء کی نسل سے ہیں تو انبیاء نکال لیں گے، تو اللہ علی کہہ رہے ہیں نہ نفع دے گی، نہ کوئی سفارش، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ ہمارا یہاں تک کا ہے 123 کا۔ تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا یہ رقیہ اور اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے آج 102 آیت پڑھی ہے، ہم نے جادو کے حوالے سے بھی پڑھا ہے، ہم نے اذکار، اب ہم یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اب ہم کریں کیا، یعنی کہ اب ہمیں جادو کا پتہ چل گیا کہ بھی جادو کفر ہے، جادو شرک، ٹھیک ہے۔ اور رقیہ کا اتنا کنسیپٹ ہے، یہ رقیہ شریعہ چلتی ہے، تو رقیہ کا مطلب کیا ہے، واٹ از دی میننگ بیہائنڈ؟ رقیہ کا مطلب ہے قرآنی آیات کے ذریعے، نمبر 1،
اگر جادو ہے، کیونکہ جادو برحق ہے، ٹھیک ہے، جادو ہے، آسیب ہے، جنات ہے. جادو آسیب جنات کا علاج جو ہے وہ رقیہ ہے. رقیہ کا کلیئر ہو گیا کہ اس کا مطلب کیا ہو گیا. اچھا اب یہ ایک بہت خوبصورت آیت ہے سورہ زمر 36 کی ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے دی ہے کہ دیکھیں یہ آیات ہیں جن سے ہم بدلتے ہیں، جن سے ہمارا انر چینج ہوتا ہے، ہماری انٹرنل کیفیت. کہ دیکھیں یہ آیت کیا ہے، سورہ زمر 36 کیا ہے یہ آیت. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ دیکھیں آپ سوال دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ یعنی کہ ایک اللہ کی ذات اور اس کی محبت اور کامل یقین کے بعد ضرورت ہے کہ ہم ادھر ادھر ان چکروں میں پڑیں. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور وہ آپ کو ان معبودوں سے ڈراتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں. یہ ڈرانا کیسا ڈرانا ہوتا ہے؟ ہم نے بہت شوق سے ڈرنا شروع کر دیا ہے. ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم دنیاوی خواہشات چھن جانے سے ڈر جاتے ہیں، ہم اندھیرے سے ڈر جاتے ہیں. ہم نے اللہ کو ڈرنے کے بعد لسٹ ہے ہمارے پاس ڈرنے کے لیے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کلیئر کیا ہے. اور وہ آپ کو ان معبودوں سے ڈراتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یہ بہت سخت ہے کہ اپنا ایک ایمان کمزور ہونے پہ ساری زندگی کے اعمال خراب ہو گئے. کہ اللہ نے کہا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے نواز رہا ہے. ہم نے قرآن پڑھ کے اتنا تو ہمیں اندازہ ہو نا 123 آیتوں سے کہ تمام میرا اللہ مجھے نواز رہا ہے. روز ہم صبح اٹھ رہے ہیں، وہ آنکھوں کی نعمت بھی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تمام نواز رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور پھر ان معبودوں سے ڈرتے ہیں جو اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں. کیوں؟ ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے. اب دیکھیں ایک دو طرح کی ذہن میں بات آتی ہے نا. اس رقیہ کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو دو آپشن ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے دیکھیں آپ احتیاط کرتے ہیں، ہم احتیاط کرتے ہیں کہ بھی ٹھنڈا پانی نہ پیو، اچھا اس موسم میں کھٹا نہ کھاؤ. کیوں؟ ابھی گلا خراب ہوا نہیں، ابھی بخار ہوا نہیں، لیکن ہم احتیاط کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں نا احتیاط، اس کو ہم پریونٹیو کہتے ہیں نا. وہ پریونٹیو علاج ہوتا ہے کہ بیماری تو نہیں آئی لیکن ہم علاج کر رہے ہیں کہ بھی آ نہ جائے. اب بالفرض کریں آ گئی، اب کیوریٹو اس کا کیور بھی ہے کہ وہ بھی ہے کہ اب بیماری لگ گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے. کیوں؟ آپ نے کیونکہ احتیاط نہیں کی ہوئی. جب آپ نے احتیاط نہیں کی اب تو وہ لگ گئی نا آپ کو، کیونکہ آپ نے پہلے بھی احتیاط نہیں کی. جو احتیاط کرتے ہیں پھر وہ اور کنڈیشن ہوتی ہے، وہ پریونٹیو ہوتا ہے، رائٹ. اب یہی والی بات کہ ہم لوگ جادو کے حوالے سے پہلے یہ کنفرم کریں کہ ہمارا یہ وہم ہے، آیا یہ ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ سچ مچ ہے. پہلے تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے چلو اب یہ بات آگئی کیونکہ برحق ہے تو ہمیں ضرور اس کو دیکھنا ہے کہ یہ آیا کنڈیشن کون سی ہے. کیونکہ رقیہ اس سچویشن میں ہے کہ آپ کسی نے جادو کرایا، آسیب ہے یا جنات کا سایہ ہے اور ان چیزوں کا علاج کروانے کے لیے ہے. تو ایک تو یہ کہ جادو جو ہے وہ کفر ہے اور شرک ہے، اور ہم نے آیت پڑھ لی کہ دنیا آخرت دونوں برباد ہے. اب ہم آ جاتے ہیں احادیث کی طرف. دیکھیں جب آپ اس کا ریسرچ کریں تو آپ کو اتنی خوبصورتی سے پوری بخاری کی احادیث ہیں. آخر وہ کون سے رقیہ ہے؟ رقیہ ہمیں پتہ چل گیا نا کہ رقیہ کا مطلب تو ہے قرآنی آیات کے ذریعے علاج. کتنا تو ہمیں پتہ چل گیا. تو آخر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، تب تک یہ والی رقیہ شریعہ جو آج ہمارے پاس بک فارم میں ہے یا آج ہمارے پاس یہ پاکستان کی منزل فارم میں ہے، جو ایک کلیکشن آف آیا ہے، یہ جو ایک لوگ علماء نے الگ کی ہوئی ہیں، یہ پوری انوویٹڈ ہے. یعنی وہ سب کی آپ رائے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ جمع کی گئی ہیں جن کا نہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پتہ چلتا ہے، نہ صحابہ کے دور سے پتہ چلتا ہے، نہ تابعین تبع تابعین، ان میں سے کہیں سے نہیں پتہ چلتا. لیکن رائٹ ناؤ وہ بک فارم ہے، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ اس وقت کیا کرتے تھے، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، ہم وہ دیکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جو اس وقت کے حالات تھے، جو کہ بخاری سے اوتھینٹک احادیث ہمیں ملتی ہیں. دیکھیں سب سے پہلا رقیہ جو ہے نا، یہ آپ لوگ سب دیکھیں بخاری 2276 نکالیں، لکھا ہوا ہے پورا کہ ویل نون اور بیسٹ جو رقیہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ رقیہ ہے، یا آپ نکالیں یہ سورہ بخاری کی حدیث ہے 2276، بلکہ اس کا نام ہے شافیہ. آپ کریں اس کا دم کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جو صحابہ کرتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ شافیہ ہے، ٹھیک ہے. آیت الکرسی، آیت الکرسی ہے، اس کو پڑھیں، ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ شام پڑھیں، ٹھیک ہے نا. انسٹرکشنز یہی ہوتی ہیں نا اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے. آیت الکرسی پڑھیں، صبح بھی پڑھیں، شام بھی پڑھیں، اور کامل ایمان کے ساتھ پڑھیں. پھر بخاری کی حدیث 2311 دیکھیں آپ لوگ. اب آگے آ جائیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس،
ٹھیک ہے نا. آخری کی 3 صورتیں 3 مرتبہ صبح پڑھیں 3 مرتبہ شام پڑھیں. ان کی بھی احادیث آپ لوگ چیک کر لیں. ترمذی 3575 رائٹ. اچھا پھر یہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ پوری دعائیں ہیں جو کہ اذکار میں بھی ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں مل گئی. یہ ابی داؤد 5088 اور ترمذی 3388. یہ بھی 3 مرتبہ صبح پڑھیں 3 مرتبہ شام پڑھیں. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ مسلم کی حدیث ہے 6880. یہ بھی صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بھی آپ کو مسلم کی حدیث مل جائے گی 6844. اس کو 10 مرتبہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ کو دم کرنا ہے. دم کرنے کا ہی ہوتا ہے نا, دم کرنا ہے, اپنے اوپر پھونکنا ہے. ہم وہی نہ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس کو پورا پھونک کے اپنے ہاتھ جہاں تک جسم سے جاتے تھے ان کو پھیرتے تھے. اور آپ لوگ یہ احادیث خود پڑھیں. بخاری کی 5017 خود اس کو سرچ کریں, خود پڑھیں. اتنی ڈیٹیل سے ہیں یہ ساری احادیث. تو آپ سب کریں یہ کام. ٹھیک ہے نا. بیماری آئے گی کیوں جب آپ اتنی احتیاط کریں گے. یہ وہ احتیاطیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ انہوں نے کی. رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات تلاوت کریں. یہ بخاری کی حدیث ہے 4008. دیکھیں اتنا بڑا ہمارے پاس یہ رقیہ اس فارم میں ہے, جبکہ ہے سورہ فاتحہ رقیہ ہے. ہم فوکس اس پر لے آئیں تو انشاءاللہ ہمارا ایمان کامل ایمان رہے گا. ہمارا ایمان دیکھیں کلیئر احادیث کے ساتھ ہے. اور آپ لوگ سرچ کریں ان چیزوں کی اور روٹین بنا لیں. یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں پڑھیں تو وہ بیماری آئے گی کیوں. یہ پریونٹیو علاج ہے نا, وہ بیماری آئے گی کیوں. پھر ایمان کمزور ہے, پھر اس کے بعد ٹھیک ہے وہ جو رقیہ ایک فارم ہے, اور یہ جو اللہ نہ کرے جو ایسی کنڈیشنز میں آ جاتے ہیں یہ جو جنات کے اور ان چیزوں کے, ٹھیک ہے وہ پھر ضرور کانٹیکٹ کریں. لیکن یہ ایک ہے آپ کے پاس, آپ اس کو احتیاط کے طور پہ پڑھیں کہ بیماری لگے ہی نا آپ کو. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.